अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। आज भी हम अपने इस आरजी स्टूडियो से, जो हमारे घर में बनाया गया है, ख़बरों का ये बुलेटिन आपके लिए पेश कर रहे हैं। पहले आज की अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक तरबियती मशाक तैयारा पंजाब के शहर गुजरात में गिर कर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में उसमें सवार दोनों पायलट्स जाँ बहक हो गए हैं। मुतनाज़ कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन और वर्किंग बाउंड्री या बैन अल-अक़वामी सरहद पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज और सरहदी मुहाफ़िज़ों के दरमियान झड़पों का सिलसिला पीर को लगातार 5वें रोज़ भी जारी रहा और पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक और 336 नए केसेस सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस पर अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अमरीका में हलाकतें 22,115 हो गई हैं। 28 लाख से ज़ायद अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। इटली में वबा की शिद्दत जारी है, हलाकतें 20,000 के करीब पहुंच गई हैं। स्पेन में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,69,000 है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक तरबियती मशाक तैयारा पंजाब के शहर गुजरात में गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार दोनों पायलट्स जाँ बहक हो गए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया है कि पाकिस्तानी फौज का तरबियती तैयारा गुजरात के गांव चौपाला में गिर कर तबाह हो गया। तैयारे में 2 पायलट सवार थे, जिनमें इंस्ट्रक्टर मेजर उमर और ज़ेर तरबियत लेफ्टिनेंट फैजान सवार थे। दौरान हादसा उन्हें जान बचाने के लिए तैयारे से बाहर निकलने का मौका न मिल सका, जिसके नतीजे में दोनों पायलट्स जाँ बहक हो गए। ISPR के मुताबिक मशाक तैयारा मामूल की तरबियती परवास पर था कि इस दौरान ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस हादसे पर पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबराह समेत दीगर सियासी शख्सियात ने ताज़ियती पैगामात भिजवाए हैं और अफसोस का इजहार किया है। मुतनाज़ कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन और वर्किंग बाउंड्री या बैन अल-अक़वामी सरहद पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज और सरहदी मुहाफ़िज़ों के दरमियान झड़पों का सिलसिला पीर को लगातार 5वें रोज़ भी जारी रहा। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरमाई सदर मकाम जम्मू में ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़िले पूंछ में कंट्रोल लाइन के मेंढर सेक्टर में भारतीय फ़ौज के ठिकानों और शहरी इलाकों को एक मरतबा फिर मार्टर तोपों और हल्के और दरमियाने दर्जे के हथियारों से हदफ बनाया, जबकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बैन अल-अक़वामी सरहद के हीरानगर सेक्टर में भारत के सरहदी हिफाजती दस्ते BSF की अगली चौकियों पर बम बरसाए। इन ओहदेदारों के मुताबिक भारतीय फौज और BSF ने दोनों इलाकों में उनके बकौल बिला इश्तियाल पाकिस्तानी फायरिंग और शेलिंग का फौरी और सख्त जवाब दिया। कंट्रोल लाइन पर भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान झड़पों का ये ताज़ा सिलसिला, जो अब हदबंदी लाइन के साथ साथ वर्किंग बाउंड्री या बैन अल-अक़वामी सरहद के कई मकामात तक फैल चुका है, गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शिमाल मगरबी ज़िले कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक तसादुम के दौरान 5 मुश्तबा अस्करीत पसंदों और उतनी ही तादाद में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद शुरू हुआ था। इस वाक़े के बाद भारतीय ज़राए इब्लाग़ ने भारतीय फ़ौज और हिफाजती हुक्काम के ऐसे अफसरान के हवाले से, जिनके नाम ज़ाहिर नहीं किए गए, ये खबर दी थी कि भारतीय फ़ौज ने इन हलाकतों का बदला लेने के लिए कंट्रोल लाइन के पाकिस्तानी इलाके में दहशतगर्दों के एक अहम ठिकाने को दूर तक वार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया। इससे पहले भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए उसकी अगली चौकियों और शहरी इलाकों को मार्टर तोपों से निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन पाकिस्तानी ओहदेदारों ने भारतीय दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग और मार्टर शेलिंग से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी इलाकों दोदियाल, शारदा और शाहकोट में एक 15 साला लड़की समेत 4 शहरी जख्मी हो गए हैं और एक मस्जिद, एक होटल और कई निजी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने भारतीय फौज और BSF पर इस साल अब तक 715 मरतबा तरफेन के दरमियान नवंबर सन 2003 में तय पाए फायरबंदी के समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स की चौकियों और दूसरे ठिकानों को
ہلکے اور درمیانی درجے کے خودکار ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی سفارتی ذرائع نے پاکستانی اخبار ڈان کے ذرائع کو بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک پاکستان میں پھنسے 800 پاکستانی امریکن امریکہ واپس پہنچے ہیں۔ انہیں 3 چارٹر پروازوں کے ذریعے واپس بھیجا گیا۔ یہ پچھلے 3 روز میں اسلام آباد سے واشنگٹن پہنچے ہیں۔ آخری پرواز جو اتوار کے روز آئی اس میں 254 مسافر واپس آئے۔ پاکستانی حکومت سے اجازت کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا تاکہ ان مسافروں کو واپس لائے جائے جو امریکہ میں اپنے خاندانوں کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ ادھر پاکستان انٹرنیشنلز کی ایک پرواز PK-895 کوالالمپور سے 205 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی، جن میں ملک بدر کیے جانے والے 3 پاکستانی بھی شامل تھے۔ واپس پہنچنے پر تمام مسافروں اور عملے کے ارکان کو ایئرپورٹ پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق 3 پاکستانی جو ہفتے کے روز PIA کی فلائٹ سے کوالالمپور پہنچے تھے، انہیں ملائیشیا کی حکومت نے اس بنیاد پر واپس بھیج دیا کہ وہ ورک پرمٹ پر کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وفاق اور سندھ حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پیر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کورونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت کی تو اس دوران عدالت نے حکومتی ٹیم اور اس کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وزیر اعظم کی کابینہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ معاون خصوصی کی فوج ہے جن کے پاس وزراء کے اختیارات ہیں۔ جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے کہ ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا آج حکم دیں گے، جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانا تباہ کن ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا آئندہ مرحلہ 14 اپریل کو شروع ہوگا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو کورونا وائرس سے متعلق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کو بتایا کہ وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کو 9 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ کے بقول اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں 39,000 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ کے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ اس وقت نیپال میں 14 اور مالدیپ میں پھنسے ہوئے 4 پاکستانی شہریوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خارجہ کے مطابق بیرون ملک پھنسے 1600 سے زائد پاکستانی شہریوں کو 12 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا گیا ہے۔ اور پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 5374 ہو گئی ہے اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ملک میں صورتحال پر غور کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ کورونا وائرس کے سدباب کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے لیے صوبہ پنجاب اور سندھ نے وفاق سے رہنمائی طلب کر لی ہے، جبکہ بلوچستان نے 21 اپریل تک توسیع اور خیبر پختونخوا کی حکومت اب تک کوئی واضح اعلان نہیں کر سکی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب نے صوبائی حکومت سے لاک ڈاؤن میں توسیع کی سفارش کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ وفاقی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس فیصلے پر عمل درآمد پر کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ خیبر پختونخوا میں مارچ کے تیسرے ہفتے میں کیے گئے لاک ڈاؤن کا دورانیہ منگل کو ختم ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت نے اب تک اس میں توسیع یا اسے ختم کرنے کے بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے تمام تجارتی اور کاروباری حلقوں میں ابہام پایا جاتا ہے۔ ادھر بلوچستان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن 21 اپریل تک ہوگا۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی سفارش لاہور میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے مطابق صوبہ پنجاب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ کراچی میں وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ وفاقی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے مسئلے پر وہ اکیلے بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔
اگر وفاقی سطح پر اس کا بروقت فیصلہ کر لیا جاتا تو آج جیسی صورتحال نہ ہوتی۔ بھارت میں گزشتہ 4 دنوں میں مزید 80 اضلاع میں کورونا وائرس پھیل گیا ہے۔ ملک کے کل 736 اضلاع میں سے 364 اس سے متاثر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 620 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں کل ہلاکتوں کی تعداد 308 اور مثبت کیسز کی تعداد 9152 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر ایک تکلیف دہ واقعے میں اتر پردیش کے بدوہی ضلع کی ایک خاتون نے مبینہ طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کا انتظام نہ کروانے کی وجہ سے اپنے 5 بچوں کو دریائے گنگا میں پھینک دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں بلکہ شوہر سے لڑائی کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ خاتون کا اعتراف ہے کہ اس نے شوہر سے جھگڑے کے بعد غصے میں آ کر بچوں کو دریا میں پھینک دیا۔ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے مزید 361 قیدی رہا کر دیے ہیں۔ اس سے قبل حکومت نے 100 قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل کے مطابق طالبان قیدیوں کو صدر اشرف غنی کے 11 مارچ کو جاری کردہ فرمان کے مطابق بگرام جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق امن کی کوششوں کے تحت ملک کی مختلف جیلوں میں قید طالبان کے مزید 1500 قیدی رہا کیے جائیں گے۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کا باقاعدہ آغاز گزشتہ ہفتے اچانک اس وقت شروع ہوا تھا جب طالبان کے قطر آفس کے ترجمان سہیل شاہین نے افغان حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے اگلے روز افغان حکومت نے 100 قیدیوں کو رہا کیا۔ بعد ازاں طالبان نے بھی 20 افغان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی سے افغان امن عمل اور تشدد میں کمی کی راہ ہموار ہوگی۔ افغانستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں 58 مثبت نئے کیسوں کے اندراج کے ساتھ جنوبی قندھار صوبے میں مثبت کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مغربی ہیرات صوبے اور کابل صوبے میں ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 20,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اس ملک میں اس کے 5,34,000 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ تخمینوں کے مطابق جاری حالات کے پیش نظر امریکہ میں جولائی تک ہلاکتوں کی تعداد 60,000 تک بڑھ سکتی ہے۔ ادھر واشنگٹن کی اسٹیٹ یونیورسٹی کے شعبہ صحت کے ڈائریکٹر کرسٹوفر مرے نے خبردار کیا ہے کہ 1 مئی کو سماجی فاصلے کی پابندیاں نرم کرنے سے کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں متعدی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ اگر ملک کو کاروبار اور معمول کی زندگی شروع کرنے کے لیے کھولنے میں اجلت کی گئی تو کورونا وائرس کے مزید پھیلنے کا شدید خطرہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں معمول کی زندگی 1 مئی سے بحال کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اسپین میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر عائد پابندیاں آج پیر سے نرم کی جا رہی ہیں اور پیداواری اور تعمیراتی شعبے کے کارکنوں کو کام پر واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کی حکومتیں اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ لوگوں کو کب تک گھروں میں محدود رکھا جائے اور انہیں کب کام پر واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چونگ سوئے کیون نے آج پیر کے روز کہا ہے کہ حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کچھ اقتصادی اور سماجی کام شروع کرنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کی جائیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 18,50,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور اس سے 1,14,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اور امریکہ کے جنوب مشرقی ریاستوں میں اتوار کے روز آنے والے شدید طوفانوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسیسپی اور لیوزیانا میں شدید بارش اور تند و تیز ہواؤں کے ساتھ متعدد ٹورنیڈوز کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ مسیسپی میں 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جہاں گورنر ٹیٹریوس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے ایسٹر منانے کا خواہاں نہیں تھا۔ نیشنل ویدر سروس نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی ریاستوں میں آج پیر کے روز شدید ٹورنیڈوز، تیز ہواؤں اور اچانک آنے والے سیلابوں کا خطرہ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن
ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔